बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। मैं आज की वीडियो का आगाज़ उस दावे से करूंगा। ज़ीशान अजीज़ उर्दू पॉइंट वाले वो ये दावा करते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक रात वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुबैना तौर पे एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। जो इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं उन वज़ीर से ये मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर की प्राइवेट एंट्री वाले गेट से एंट्री हुई और मुबैना तौर पर चीफ सेक्रेटरी भी मुलाकात में मौजूद थे। इसके बाद वो एक और दावा करते हैं और कहते हैं इस्लामाबाद मत आना वरना शिकवा मत करना। यह पैगाम दिया गया है सुहेल आफरीदी साहब को। जलसा के अंदर जोश में कोई लॉन्ग मार्च या एहतजाज इस्लामाबाद या पंजाब की तरफ करने का ऐलान नहीं होगा। अटक तक एहतजाज कर लें और ज़्यादा लंबा एहतजाज भी नहीं होना चाहिए। ये टोटल पैगाम दिया गया है मुबैना तौर पे सुहेल आफरीदी को कि तुमने जो एक बड़क मार दी थी कि 5 अगस्त को हम बस फैसला कुन कॉल देने वाले हैं, मुबैना तौर पे अब ये दावा सामने आया है कि उनको मुबैना तौर पे पैगाम दिया गया है कि ऐसा सोचना भी ना। यही वजह है कि मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है कि सुहेल आफरीदी क्या करेंगे। क्या वो इमरान खान का नज़रिया बचाएंगे या कुर्सी बचाएंगे? क्योंकि मैं हमेशा एक बात का कायल रहा हूं, जिस दिन बैरिस्टर गौहर ने करनैल की दी गई लाइन छोड़ी और करनैल की दी गई रेड लाइन क्रॉस की, वो जेल में होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर सलमान अकरम राजा साहब ने किसी दिन करनैलों की जंजीरें तोड़ी और आज़ाद हो गए तो अगले दिन जेल में होंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस दिन सुहेल आफरीदी ने मुलाकातों में दिए गए पैगाम और रेड लाइन को फलांगा और पैगामात को रद्द किया और उसके मुखालिफ हरकत की, तो उनकी वजारत भी चली जाएगी, बल्कि उल्टा वो वजीर आला होते हुए भी हो सकता है गिरफ्तार कर लिए जाए और गिरफ्तार करने वाली कोई और ना हो बल्कि अपनी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हो। तो अब देखना यह है कि अगर वाकई ये पैगाम दिया गया है तब भी और नहीं भी दिया गया तब भी, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। और अलीमा खान ने इस हवाले से क्या कहा है जरा ये सुने। सर पे आ रहा है। लॉन्ग मार्च की डेट देंगे सुहेल आफरीदी साहब? मुझे नहीं पता, उनको देनी चाहिए। सवाल हुआ कि क्या लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे सुहेल आफरीदी, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है लेकिन उनको देनी चाहिए। तो अलीमा खान तो तैयार हैं और अलीमा खान ने एक और बड़ा नुक्ता उठाया है। वो पीटीआई के बंद कमरों के इजलासों में कुछ बातें होती हैं और फिर वो पब्लिकली भी बताई जाती हैं कि देखें जी अवाम डरे हुए हैं, अवाम नहीं निकल रहे, कैसे निकलेंगे। खास तौर पे सलमान अकरम राजा साहब को मैंने खास तौर पे सुना है कई बार पब्लिकली कहते हुए कि नहीं निकलते लोग। बहनों ने कई बार कॉल दी है, आते नहीं हैं। अडियाला के बाद चंद 100 लोग आ जाते हैं, जिनको लेके आया जाता है वो आ जाते हैं, नहीं आते लोग। अलीमा खान इस दावे को बार बार मुस्तरद कर रही हैं और मैं नहीं कह रहा कि सलमान अकरम राजा को इन पर्टिकुलर मुस्तरद कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी ये दावा करता है उसको वो मुस्तरद कर रही हैं। आज उन्होंने ये कहा है अडियाला, क्योंकि इमरान खान से आज मुलाकात का या ना मुलाकात का दिन आप कह लें, वो कहती हैं कि जहां जहां हम गए हैं अवाम शदीद गुस्से में है और अवाम तैयार है। और ये दुरुस्त बात नहीं है। ये एजेंसियां फैलाती हैं कि अवाम नहीं निकलती, अवाम निकलने के लिए तैयार है। अब ये बहुत बड़ा नुक्ता है और अलीमा खान बहुत ज़ीरक मालूम होती हैं इस मामले में। वो समझ रही हैं कि पल्स को कहां से पकड़ना है। देखें ना, आपको अगर समझना है कि आपने कहां हाथ डालना है तो आप गलत जगह हाथ डाल देते हैं। अलीमा खान को एग्जैक्टली पता है कि पल्स कहां से पकड़नी है, कहां से दबानी है। तो वो इस नुक्ते पे बार बार बात करती हैं कि ये जो कहा जाता है कि अवाम नहीं निकल रही, अवाम निकल रही और अवाम गुस्से में है, अवाम तैयार है निकलने के लिए। इसके बाद मेरे पाकिस्तानियों बंद कमरे की कुछ और चीज़ें भी हैं, उन पर भी आते हैं, लेकिन एक खबर देख लें। ट्रिब्यून खबर लगाता है, आई थिंक असनाद मलिक साहब जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये उनकी फाइल की भी खबर है कि हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट का मसला है मे लैंड इन कोर्ट, क्योंकि आसिफ जरदारी जो जजेस लगाए गए हैं हाई कोर्ट्स में, उनके समरी जो है वो दबा के बैठे हुए हैं, दस्तखत नहीं किए अभी तक। लड़ाई ये नहीं है कि आइन के मुताबिक जजेस लगने चाहिए, न्यूट्रल जजेस लगने चाहिए, आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। लड़ाई ये है कि शरीफों की ज़्यादा जज लग गए हैं, हमारा नहीं लग रहा। ये मुबैना तौर पर लड़ाई है। जब पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल पे ये सूरत हाल हो, वो मज़र कलीम की ना बचपन में इमरान सीरीज़ पढ़ा करते थे, उसमें ना वो जब सदर मुमलिकत को बयान करता था ना तो बावकार शख्सियत, चेहरे पे पता नहीं तमानियत और वो ऐसा वो नक्शा खींचता था। और फिर जब मैं आसिफ जरदारी को ऐसे देखता हूँ तो वो याद आ जाता है मुझे कि वो क्या कहता था कि पाकिस्तान का या पकेशिया का जो भी वो नाम रखता था, वो सदर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और इधर आसिफ जरदारी नज़र आ रहा है जो कह रहा है जी मेरे जज लाओ नहीं तो मैं साइन ही नहीं करता। मतलब क्या कहानियाँ चल रही हैं। सो मुतालिया पाकिस्तान हो या पाकिस्तान में राइटर्स हों, उन्होंने भी अजीब गरीब नक्शा खींचा और कौम को उल्लू बनाते रहे सारी। बहरहाल तो जजेस लगाओ,
والا جو معاملہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت میں جائے اور عدالتیں کس کی ہیں سیٹل ہو جائے گا, یہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نظام کتنا خراب ہو چکا ہے یہ سمجھے. اب آئرنی دیکھیں ذرا, اس کو میں بڑا کر کے آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں. یہ پنجاب میں بینر لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے یوم استحصال کشمیر, وادی کشمیر ظلم کی تصویر, ہیومن رائٹس وائلیشنز کیوں آتا نہیں نظر یہ جبر. اور یہ مریم نواز کی طرف سے لگایا گیا ہے. کیا آپ کو اس میں آئرنی نظر آ رہی ہے؟ اگر آپ یہ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے لگایا ہے مریم کو سنانے کے لیے کہ جبر ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو. یہ اب مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہی لگتا ہے آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ کام ہے جو میر جعفر کر گیا ہے عالمی قوتوں کی ایما پہ کہ مقبوضہ اور آزاد کا فرق ختم کر دیا ہے. اب نعرہ ایک ہی لگ رہا ہے, فری آزاد کشمیر بھی اور ادھر بھی لگاتا ہے فری کشمیر. فری کشمیر نعرہ دونوں طرف کا برابر ہو گیا ہے کیونکہ جبر ہر طرف ایک جیسا ہو گیا ہے. سو مچ سو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے بچے کیا کر رہے ہیں. یہ بچے ہیں چھوٹے, یہ جن الفا ہیں, ذرا یہ دیکھیں. جوانیاں لٹائیں گے, جوانیاں لٹائیں گے. ان میں سے کوئی بچہ بھی 14-15 سال کا نہیں ہے, سب چھوٹے ہیں. یہ جن الفا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آزاد کشمیر میں اگر یہ بچہ بھی کہہ رہا ہے جوانیاں لٹائیں گے, انقلاب لائیں گے, تو میر جعفر نے کیا ظلم کر دیا ہوگا کہ لیول یہاں تک پہنچ گیا ہے. ایک ایسا نظام جو بلوچستان, آزاد کشمیر اور جی بی میں خاص طور پہ مسلط ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی الیکشن نہیں. باقی پاکستان میں الیکشن ہو جایا کرتے تھے اور کسی کو تھوڑی سی سیٹیں ڈلوا دی, کسی کے تھوڑے ووٹ ڈلوا دیے, کسی کے ڈبے بھر دیے. میں 2024 سے پہلے کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. کسی کے 10,000 ووٹ ڈلوا دیے, کسی کے 20 ڈال دیے, کسی کے 30 ڈال دیے. تو اس طرح کی مینیپولیشن ہوتی تھی بلوچستان میں. آل تھرو آؤٹ آور ہسٹری آزاد کشمیر اور جی بی میں الیکشن ایسی ہوتے رہے ہیں کہ پہلے ہی پتا ہوتا تھا کہ اس جماعت کی ہم نے حکومت بنانی یا یہ لوگ ہوں گے جو حکومت میں آئیں گے. آزاد کشمیر کے لوگوں نے کہا ہے انف از انف, اب ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے, یہ سسٹم قبول نہیں ہے, ہم اپنا ریاست کا نظام خود چلائیں گے. اب کوئی وفاقی حکومت آ کے یہاں نہیں بیٹھے گی. اور نمبر 2, بلوچستان کے لوگوں کو بھی یہ پتا ہے, لیکن وہ ایک اور چیز سمجھ گئے ہیں جو ابھی آزاد کشمیر کے لوگ وہاں پہنچے نہیں ہیں, کہ کمپنی سرکار اس ملک پہ جس طرح قابض ہے یہ شرافت سے ماننے والے نہیں ہیں. اس لیے وہاں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 1500 ٹوٹل لوگ ہیں بلوچستان میں جو یہ کر رہے ہیں دہشت گردی, اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم 2000 سے زیادہ مار چکے ہیں. اگر 1500 تھے, 2000 تم نے مار دیے ہیں, تو دہشت گردی بڑھ کیسے گئی ہے؟ ہم گھوم پھر کے اسی سوال پہ واپس آ جاتے ہیں جو میں اکثر پوچھتا ہوں. ان کو کمک کہاں سے مل رہی ہے, ان کو راشن کہاں سے مل رہا ہے, ان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے, یہ کیسے گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں اور عوام ان کا ویلکم کرتی ہے, ان کو ریزسٹنس نظر نہیں آتی کہیں, اور ان کو انسان کہاں سے مل رہے ہیں؟ اگر 2000 مارے گئے ہیں تو مزید کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ سب کا جواب ایک ہی ہے کہ فوج کے ظلم اور جبر نے جو اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کو اس طرف دھکیل دیا ہے, ریڈیکلائز کر دیا ہے. اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے, ہر صبح اور پورا ملک ہیلنگ ٹچ مانگتا ہے, اور ہیلنگ ٹچ کا آغاز ہوگا میر جعفر کو گھر بھیج کے. یہ ذرا دیکھیں کہ کمپنی کون سے نقشے پھیلا رہی ہے. یہ جی اپنی طرف سے یہ نقشہ ہے کہ جی پاکستان میں جو صوبے بنیں گے وہ اس طرح بنیں گے, یا پھر انتظامی یونٹس بنیں گے اور وہ اس طرح بنیں گے کہ ہر جو ہے وہ ضلع صوبہ ہوگا. ویسے ابھی یہ کہا جا رہا ہے ناردرن پنجاب, سینٹرل پنجاب, ساؤتھ پنجاب اور نارتھ ایسٹرن پنجاب, اور مطلب ساری کو نام رکھ دیے. اسی طرح بلوچستان ہے, ویسٹرن بلوچستان, صدرن بلوچستان, سینٹرل بلوچستان, ناردرن بلوچستان, نارتھ ویسٹرن بلوچستان, پھر اس طرح ناردرن سندھ ہے, سینٹرل سندھ ہے, اور صدرن سندھ ہے, اور یہ صدرن پنجاب آپ دیکھ لیں. تو یہ سارے صوبے اگر آپ دیکھ لیں, کے پی دیکھ لیں, ناردرن کے پی, سینٹرل کے پی. سو یہ نقشے انہوں نے دیے ہیں اپنے چمچوں کو کہ یہ پھیلاؤ اور اس کو زبان زد عام کرو. لیکن میں اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں. آپ ذرا ویسٹرن بلوچستان دیکھیں کہ کیسے کاٹ کے بنایا گیا ہے. یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں اکثر عالمی طاقتیں کہتی ہیں کہ یہ کاٹ کے, اور ایران والی سائڈ کا بھی کاٹ کے ایک علیحدہ ملک بنانے کا خواب ہے. افغانستان, ایران اور پاکستان کا یہ والا حصہ کاٹ کے ایک علیحدہ ملک بنانا ہے. یہ نقشہ یہ خود پھیلا رہے ہیں. کس کی ایما پہ یہ کام کر رہے ہیں یہ فیصلہ آپ لوگ خود کریں گے. پاکستان میں اگر صوبے بننے ہیں, پاکستان میں اگر چھوٹے انتظامی یونٹس بننے ہیں, تو یہ کام ایک الیکٹڈ نمائندہ اسمبلی کا ہوگا. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جی ہم ایک ریفرینڈم کروا لیں گے کہ لوگوں کو صوبے چاہیے یا نہیں پورے ملک میں, اور یس اور نو آنسر ہم مانگ لیں گے. اور بالکل جیسے ضیاء الحق نے اسلامی نظام کے نام پہ اپنی صدارت پکی کر لی تھی نا, اس طرح کوئی شخص صدر مملکت بننا چاہتا ہے ریفرینڈم کروا کے. یہ ریفرینڈم وہ ان 6 سے 8 مہینوں کے اندر کروانا چاہتا ہے, یا پھر باقی جو اس کے سارے مطالبات ہیں وہ سارے پورے کرنے پڑیں گے. اب آتے ہیں اس چیز کی طرف جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا, اور کل بھی ویسے میں نے ایک کالم آپ کو دکھانے کی کوشش کی تو کچھ ایشو آ گیا تھا.
کیونکہ یہ میرا اپنا سافٹ ویئر ہے تو آہستہ آہستہ اس میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ پھر دور کرنی پڑتی ہے، تو جس پہ میں اب لائیو آتا ہوں. تو ہم اب دوبارہ اصلی اور نسلی راوی کا یہ کالم دیکھتے ہیں. اس کا میں کچھ ہی حصہ بتاؤں گا، جیسے میں نے آپ کو کل یا پرسوں پڑھ کے تھوڑا سا حصہ بتایا تھا. بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ اس کے بعد میں آپ کو منّے کا ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ سنواؤں گا، اور اس آڈیو کلپ سے آپ کو پتا چلے گا، کیونکہ منا وہ ہے جس کے ذریعے بہت سارے پیغامات اور دھمکیاں دی جاتی ہیں. اصلی اور نسلی راوی وہ ہے جو نظام میں کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہو تو اصل خبر اس کو دی جاتی ہے. یہ ڈسٹنکشنز میں آپ کو کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کس کی کون سی بات پہ یقین کرنا ہے اور کون سی ہمیں دیکھنی چاہیے. وہ ٹاپ کا حصہ شروع کرتے ہیں کہ پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. غالب کا آئی تھنک یہ شعر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ویژنری شاعر غالب نے یہ باریک نقطہ اٹھایا تھا، جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. سیاست نہ اس وقت ہو رہی ہے اور نہ اس کی گنجائش موجود ہے، تو پھر یہ ہنگامہ کیا اور کیوں ہے. آپ نے یہ پلیز غور سے سننا ہے. میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا لیکن یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیونکہ آگے منّے کا کلپ جو میں نے آپ کو سنانا ہے وہ پھر کنیکٹ ہوگا. ڈاٹ تب کنیکٹ ہوں گے جب ہم یہ دونوں دیکھیں گے. سادہ لو بندہ سمجھے اور کیا سمجھائے. ماضی کے شاعر اور مفکر نئی تخلیق، نئے منصوبوں، انسانوں اور نظام میں تبدیلی کے لیے کوزہ گری کی اصطلاح استعمال کرتے تھے. فارسی شاعر حافظ شیرازی، عمر خیام اور اردو شاعر نون میم راشد نے کوزہ گر ظروف ساز کو اپنی اصطلاحات میں بکثرت استعمال کیا. کوزہ گر عرصے سے بھٹی تپائے، چاک لیے نئے کوزے بنانے کو تیار بیٹھے تھے. غور سے سنیے گا. کوزہ گر عرصے سے بھٹی تپائے، چاک لیے نئے کوزے بنانے کو تیار بیٹھے تھے. کوزہ گر یہاں پہ کمپنی کو کہا جا رہا ہے، یہ سمجھیے گا. وہ نئے کوزے بنانے کو تیار بیٹھے تھے. یہ سب کچھ پردہ راز میں تھا. یہ سب کچھ پردہ راز میں تھا. پھر اسی سال جون کی 9 یا 10 تاریخ کو اس سند یافتہ جھوٹے صحافی نے ہوا میں تیر چلا دیا. خبردار ہوشیار تیار کے نام سے کالم لکھا کہ حکومت سیاست اور معیشت میں ناکام ہے، اس لیے جولائی سے زوال شروع ہو جائے گا. جھوٹے صحافی نے احتیاطاً اور خوف فساد خلق کے تحت یہ درج کرنا بھی مناسب خیال کیا کہ یہ خبر نہیں تجزیہ ہے، مگر اس صحافی کی کوئی احتیاط کام نہ آئی. اپنے اور پرائے سب پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ گئے. آپ کو یاد ہے، میں اسی کالم کا حوالہ دیتا ہوں کہ سہیل وڑائچ نے جون میں کالم لکھا تھا کہ جولائی کے بعد ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے. میں آپ کو یہ امپورٹنٹ نقطہ بتانے جا رہا ہوں جو آگے آنے والا ہے تاکہ ہم ڈاٹس کنیکٹ کر سکیں. یوٹیوبر بہادر فراری تو ویسے ہی تعصب اور نفرت کا اس قدر شکار ہیں کہ ہر روز خان کی رہائی کی افواہیں اڑانے والے جھوٹے انہیں عزیز ہیں اور حقیقت پسند انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ اور نونی لفافے لگتے ہیں. میرے محسن خفا ہو کر مجھے ریٹائر ہونے کا مشورہ دے گئے اور کہا کہ یہ تو کہتے تھے کہ امریکہ ایران صلح نہیں ہو سکتی، ہم نے وہ بھی کروا دی ہے. یہ مسلسل غلط ثابت ہوئے ہیں، یہ کالم بھی غلط ثابت ہوگا. سو یہ 9-10 جون کا جو کالم تھا جس میں کہا گیا کہ جولائی کے بعد ان کا برا وقت شروع ہوگا، اس پر محسن نے کہا ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے. یہ اوورسیز یوٹیوبرز جو ہیں، جو بھی پرو عمران خان سمجھے جاتے ہیں سب، ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ وہ تو جھوٹی خبریں دے گے کہ عمران خان رہا ہونے والا ہے، بس آنے والا ہے. لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حقیقت پسند تجزیہ کرتے ہیں ان کو نونی ایجنٹ یا فوجی ایجنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک عزیز نے کہا کوئی زوال نہیں، فوج اور نون تو اب اتنے قریب ہیں کہ یہ اتحاد نصاب کا حصہ بن چکا ہے. یہ عزیز منا ہے بائی دا وے. مننے نے کہا تھا کہ یہ اتحاد اتنا پکا ہو گیا ہے کہ یہ نصاب کا حصہ بنے گا. اس پر اب آگے سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں سہیل وڑائچ. ایک مہربان نے کہا کہ یہ حقائق سے بے خبر ہے، نام بنانے کے لیے ایسی جھوٹی خبریں اڑاتا ہے. یہ جھوٹا صحافی دوستوں اور دشمنوں کے تبصروں پر صبر کے گھونٹ پیتا رہا. جولائی دور نہیں تھا، اس لیے دیکھنا یہ تھا کہ ہوتا کیا ہے. جھوٹا سچا نکلتا ہے یا باخبر. طاقتوروں کا قرب رکھنے والے یا مجھ سے خواہ مخواہ کا اناد رکھنے والے درست ثابت ہوتے ہیں. میں جھوٹا نکلتا تو جھوٹے کی ایک اور مہر لگ جاتی، مگر افسوس الٹ ہو گیا. یہ جھوٹا صحافی اپنے دوستوں اور دشمنوں سے شرمندہ ہے کہ اس کا جھوٹ سچ نکلا. میری خواہش تو یہی تھی کہ میں مزید جھوٹا ثابت ہوں. ملامت بھی رحمت ہوتی ہے. میں دوستوں اور دشمنوں سے اپنی اس ناکردہ غلطی کی معافی مانگتا ہوں. خدا مجھے متکبر لوگوں کے بجائے جھوٹوں میں رکھے. میرے لیے یہی توشہ آخرت اور شرف انسان کی ادنا ترین دلیل ہے. سہیل وڑائچ کہتا ہے کہ مجھے سب نے کہا، اپنوں پرایوں نے، یہاں تک کہ محسن نے بھی کہا کہ یہ غلط کالم ہے، یہ نہیں ثابت ہوگا. ہی گوز کہ اب میں سچا ثابت ہو گیا ہوں، اور جو انہوں نے کہا کہ میرا تجزیہ ہے اصل میں وہ خبر تھی. اور یہ فیصلہ کہ کوئی تبدیلی لانی ہے بہت مہینے پہلے ہو چکا تھا، اور سہیل وڑائچ تب خبر دے رہے تھے، لیکن اس ڈر سے کہ الٹا لٹکا کے اینٹیں نہ باندھ دی جائیں
انہوں نے کہا یہ میرا تجزیہ ہے جو یقیناً غلط ہو سکتا ہے اور جھوٹا ہے. اسی کے کالم کے اینڈ پہ میں پورا نہیں پڑھوں گا, یہ دیکھیں کافی لمبا کالم ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو جو بھی مطالبات ہیں وہ ماننے پڑیں گے, نہیں تو حکومت جائے گی. بس میں اتنا ہی پڑھوں گا, باقی پھر اس کے بعد میں آپ کو منہ کا ایک وہ دکھانا چاہتا ہوں, وہ زیادہ ضروری مجھے معلوم ہوتا ہے کہ منا کیا کہہ رہا ہے. اب کیونکہ سہیل وڑائش نے دعویٰ کیا تھا اپنے کالم میں جو میں نے آپ کو کل پڑھ کے سنایا تھا تھوڑا سا, کہ محسن نقوی نے جو یہ بات کی ہے نا جس پر بڑا تل ملا رہی ہے نون لیگ, میں ایڈ کر رہا ہوں, یہ بات محسن نقوی پہلے شہباز سے بھی کر چکا, ہر طرف بڑے گھر ہر طرف یہ بات ہو چکی ہے. اب منا اس کی تصدیق کر رہا ہے. یہ ذرا سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اصل گیم کیا چل رہی. مختلف جگہ شخصیت ہے, انہی موضوعات پر گفتگو ان کی وزیر اعظم سے پہلے ہو چکی ہے, اور انہی موضوعات پر ان کی گفتگو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے بھی ہوتی ہے. وہ مختلف میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں. انہی موضوعات پر ان کی گفتگو وزیر اعظم سے ہو چکی ہے اور فیلڈ مارشل سے بھی ہوتی رہتی ہے. یہی تو کہا تھا سہیل وڑائش نے. اور میں آپ کو کیا کہتا ہوں کہ کچھ ٹیمپرری راوی ہیں, کوئی ٹیمپرری منع ہیں, لیکن اصلی راوی وہی ہے جو دہائیوں سے راوی چلا آ رہا ہے, جس کو ہر بڑی تبدیلی سے پہلے حقیقت بتا دی جاتی ہے کہ جی اب اگلا سیٹ اپ ہمارا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں ہم تبدیلی کا. کیونکہ میں پھر دہراتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی ایک چیز پہ, اور غلطی ماننے والا ہی بڑا ہوتا ہے. کہ جب سہیل وڑائش نے کتاب لکھی تھی نا یہ کمپنی نہیں چلے گی, تو میں نے بھی بڑا شو ڈالا تھا کہ کمپنی تو یہی چلے گی. لیکن اپنی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. یہ نہیں کہ یہ بہت بڑے صحافی ہیں یا ان کی خبریں بہت پکی ہیں, یہ کہ ان کا ہینڈلر بڑا پکا ہے, اور جو بڑا نظام کی تبدیلی کا لیول ہے وہ صرف ان جیسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. وہ نیچے منع شنے راوی شاوی کو نہیں بتایا جاتا. ان کو صرف ٹیمپرری جو تھوڑا بہت ہے کہ پی ٹی آئی پہ سختی ہوگی, عمران خان کے کیسز ہوں گے, اچھا جی یہ سزا ہوگی, یہ اتنی باتیں بتا دی جاتی ہیں تاکہ ان کی کریڈیبلٹی بنی رہے. تو میرے پاکستانیوں, صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ منا اب وہ بات کر رہا ہے جو اصلی اور نسلی راوی پہلے کر چکا ہے. تو کچھ لوگ ٹیمپرری ترجمان بنتے ہیں, ٹیمپرری پیغام رساں ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو لائف لانگ ہوتے ہیں. یہ لائف لانگ والے کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے میری رائے میں, اور میں غلط ہو سکتا ہوں ہمیشہ کی طرح. اب میرے پاکستانیوں, رانا ثناء اللہ ذرا چین چین کر رہے ہیں جیو کے پروگرام میں, کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے ہم بالکل متفق نہیں ہیں. گفتگو میں جو انداز اختیار کیا اس کے اوپر بھی ہمیں سخت اعتراض ہے, خاص طور پر جس طرح انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو مخاطب کیا. لیکن اس بحث کو مزید الجھانے کے بجائے پارٹی قیادت کی جانب سے یہی مشورہ ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے, اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں. اس پر ایک میم بن رہی ہے, اور میں بھی ایک سوچ رہا ہوں کہ ویڈیو ایک بنا ہی ڈالوں اس پر, کہ نواز شریف 1998 میں کلنٹن کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. یہ بیانیہ بیچا جاتا ہے تمام لیگی سپورٹرز اور لیگی صحافیوں کی طرف سے کہ جی نواز شریف ڈٹ گیا تھا, کلنٹن کی کال آئی, اس نے 2 ٹوک بول دیا, میں نہیں لیتا پیسے تم سے, میں کروں گا دھماکے. یہ بیانیہ ہے نونیوں کا. یار جو بندہ محسن نقوی کو جواب نہیں دے سکتا اس نے کلنٹن کو جواب دیا ہوگا, مجھے بتائیں. یہ میرا چیلنج ہے کہ نواز شریف ایک ٹویٹ کر دے اور محسن نقوی کی مذمت کر دے. چیلنج ہے میرا, یہ سن رہا ہوگا نا کوئی نہ کوئی نون لیگی, کہیں نہ کہیں بات پہنچ جائے گی نا. چیلنج ہے میرا کہ محسن نقوی کی مذمت کر کے شہباز سے کہہ کے اس کو وزارت سے نکال دے. پتہ چل جائے گا نواز شریف ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے ڈٹ گیا تھا یا نہیں ڈٹ گیا تھا. یار جو لوکل طاقت کے بھی ایک چمچے ٹاؤٹ کے سامنے نہیں ڈٹ سکتا, وہ عالمی طاقتوں کا جو لیڈر ہے اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا. اور یہ بیانیہ ہم نے تسلیم بھی کرنا ہے, یہ چورن ہم نے لینا بھی ہے, یہ پھکی کھانی بھی ہے, ہضم بھی کرنی ہے, سب کچھ. خدا کا خوف کرو. اجی آخر نواز شریف ڈٹ گیا تھا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نواز شریف جو نعرہ لگا رہا تھا وہ نعرہ درست تھا, ووٹ کو عزت دو, لیکن نواز شریف ریس کا گھوڑا نہیں ہے. جب نواز شریف پیک پہ تھا نا اس نعرے کی, ووٹ کو عزت دو اور فلاں فلاں, اور لوگ کہتے تھے دیکھو جی نواز شریف انقلابی بن گیا ہے, وہ جیل جانے کے لیے تیار ہے. اور یہ 17 اور 18 کے درمیان جسٹ بیفور ہی وینٹ ٹو پریزن جو وہ یہ نعرے لگا رہا تھا نا, کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, سارا. تو میں تب ہی کہنا شروع ہو گیا تھا کہ نواز شریف ریس کا گھوڑا نہیں ہے, بلکہ یہ فوج کا لاڈلا بچہ ہے. اس کو نہ صرف بچا کے نکالا جائے گا بلکہ واپس بھی لایا جائے گا. بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ پلان 1 والا جو میرا بیانیہ تھا وہ بھی سچا ثابت ہوا, پلان 2023 والا بیانیہ بھی سچا ثابت ہوا, سب کچھ وہ ہوا. لیکن یہ بیانیہ کیسے ہم مان لیں کہ نواز شریف ڈٹ گیا تھا اور ایٹمی حملے دھماکے اس نے کر دیے تھے. دوبارہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اب آپ اگر سارے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ کسی نئے نظام کی پھکی جرنیلوں کو آئی ہوئی ہے بڑے زور سے. جرنیلوں کی جتنی مرضی آپ پالش کر لیں, وہ 5 سال سے زیادہ یا 3 سال سے زیادہ کسی سویلین کو برداشت نہیں کرتے, پھر وہ شہباز جیسا پالشیا کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد یہ آخری غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی اگر یہ ہوتا ہے کہ یہ شہباز کو اٹھا کے محسن نقوی کو وزیر اعظم لگاتے ہیں. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شہباز کو ہو سکتا ہے اٹھانے کا ارادہ ہو گیا ہو, تو یہ نہیں ہوتا مطلب کہ عمران خان آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی اپنا کوئی نیا مورا لانا چاہتی ہے. وہ محسن نقوی بھی ہو سکتا ہے, وہ اٹارنی جنرل منصور عوان بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی کاکڑ جیسا چمچا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر شہباز کے ساتھ بھی یہ نہیں چل سکتے
جس بندے نے کبھی سوال نہیں پوچھا when they say jump وہ نہیں پوچھتا کیوں کیسے, وہ پوچھتا ہاؤ ہائی, بس کہ کتنا اونچا اچھلوں. اگر ایسے بندے کے ساتھ بھی جرنیلوں کی نہ بن سکی تو یہ متھ بھی ٹوٹ جائے گا کہ جب تک آپ جرنیلوں سے اڑ پھنس نہیں کرتے, پنگا نہیں لیتے, تب تک وہ آپ کو نہیں نکالتے. پتہ چل جائے گا کہ ان کو ایسی خارش ہوتی ہے کہ یہ شہباز جیسا پالچیا بھی, اتنا پکا پالچیا بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ظاہر ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ حالات کس طرف جانے ہیں. لیکن میں آپ کو کیونکہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ڈاٹ کنیکٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ کمپنی کچھ بڑا سوچے بیٹھی ہے. وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ آنے والا وقت ہے. کیا صرف صوبے بنا کے اور پھر اگلی ترمیم رک جائے گی؟ کیا صرف NFC ایوارڈ یعنی مال پانی پہ ان کی نظر ہے کہ جی جو صوبوں کو بھی پیسہ ملتا ہے وہ سارا وفاق کے پاس رہے اور اس کے مطابق سارا ڈیل کیا جائے؟ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن تبدیلی تو کوئی آنے والی ہے اور ترمیم ڈیفینیٹلی آنے والی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.